व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। 10,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं और 10,000 से ऊपर केस हो चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक्त पिछले 24 घंटे में 16 से ऊपर अमवात हुई हैं। होना ये चाहिए था कि लॉकडाउन को सख्त किया जाता, होना ये चाहिए था कि रमज़ान जिस तरह आ रहा है तो वहाँ पे जिस तरह मसाजिद का जो प्रोटोकॉल रखा गया पिछले 3 हफ्ते में, मसाजिद जुमे के लिए बंद रहीं, वैसे भी बंद रहीं, सिर्फ अजान हुई वहाँ पर और वहाँ के लिमिटेड लोगों ने नमाज़ पढ़ी, आम लोगों के लिए बंद थी। उसी प्रोटोकॉल को यहाँ पर रखना चाहिए था क्योंकि अब पहले से भी बढ़ रहा है कोरोना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उलमा कराम के प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए और हम पिछले 2 दिन से ये बात करते आ रहे हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम मालिक हैं हर जगह मसाजिद बंद हुई हैं, तरावियों का एहतमाम नहीं हो रहा, हत्ता कि मक्का मुकरमा में तवाफ़ जो है इस वक्त उस पर पाबंदी है, उम्रे पे पाबंदी लग चुकी हुई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट जो है उसने प्रेशर नहीं लिया। पूरी की पूरी पॉलिसी में अगर मैं सिर्फ एक नुकता उठा के आपको बताऊँ जो उलमा कराम से किया गया है, वो तज़ादात का शिकार है और वो आलमियत पे मबनी नहीं है। बहुत से लोगों के नज़दीक ये जहालत है। ये जो एक नुक्ता है कि जी 50 साल से, इस पर्टिकुलर नुक्ते की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक जाहिलाना पॉइंट है कि 50 साल से ऊपर का शख्स जो है वो मस्जिद में आ सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि क्या साइंस ने ये वेरीफाई करके बताया है हमारी गवर्नमेंट को और हमारे उलमा कराम को कि 50 साल से नीचे के जो लोग हैं वो कोरोना से इफेक्ट नहीं हो रहे? क्या ये बताया साइंस ने और तजर्बे ने पिछले 2 महीने के कि 50 साल से नीचे के जो लोग हैं वो नहीं मर रहे? हालांकि हम देख रहे हैं कि 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 10 साल का नौजवान, 30 साल का, 35 साल का, कोरोना ने तो उसमें देखा ही नहीं कि एज है कौन सी। तो ये कहना कि 50 साल से ऊपर वाला तो मरीज़ जो शख्स है वो मस्जिद में ना आए तरावियों के लिए और नमाज बाद जमात के लिए, लेकिन नीचे वाला आ जाए, ये ख़ुद इतना बड़ा तज़ाद है, ये ख़ुद इतनी मोहलिक बात है, ये इतनी ख़तरनाक बात है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उससे बढ़कर जबकि प्राइम मिनिस्टर को उलमा कराम को बिल्कुल सही तरह पता है कि ख्वाह वो बंदा जो जा रहा है एक्सपोजर में, चाहे वो मार्केट में जा रहा है, चाहे वो दफातर में जा रहा है जिसका लॉकडाउन नरम कर दिया गया है, वो बिजनेसेस में जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है या मसाजिद में जा रहा है, ख्वाह वो 50 साल से कम उम्र का हो, जब वो घर वापस आएगा तो उसके घर में जो उसके माँ बाप हैं वो ऑब्वियसली 50 से ऊपर भी होंगे, वो 60 से ऊपर भी होंगे, वो 70 से ऊपर भी होंगे, उनमें बच्चे भी होंगे जिनका इम्यून सिस्टम पता नहीं वीक है स्ट्रॉन्ग है। तो वो 50 साल से नीचे वाला जिसको आपने इजाज़त दी है मस्जिद में जाने की और वो उसको कोरोना हो जाए तो खैर है, कहने का मतलब ये है वो जब वापस आके पूरे ख़ानदान को कोरोना करेगा जिसमें उसके माँ बाप, दादा दादी, बच्चे, फैमिली है, ये गवर्नमेंट ने सोचा है? आज डॉक्टर्स जो थे, और उससे बड़ी बात एक और आपको बताता चलूँ, इससे पहले डॉक्टर्स की तरफ आऊँ, तज़ादात की इंतहा है कि जो हुक्मरान अपने लिए नहीं चुन रहे वो दूसरों के लिए कह रहे हैं ठीक है जी मर्ज़ी आपकी देख लें। हुक्मरान हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ख़ुद कह रहे हैं कि वो घरों में नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। मुफ्ती मुनीबर रहमान रोहित हिलाल कमेटी के सरबराह सरकारी आलिम दीन है, वो खुद कह रहे हैं कि जी मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी और मैं शायद नहीं जाऊँगा, और वो जाएंगे नहीं क्योंकि 50 से ऊपर उन्होंने अपने लिए तो शर्त ले ली है। वो तो मस्जिद में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी हिसाब से बच गए हैं क्योंकि वो भी नहीं जाएंगे मसाजिद, वो भी 50 से ऊपर है माशाल्लाह। तो जो काम आलिम दीन और हुक्मरान अपने लिए नहीं कर रहे वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अवाम 50 से नीचे वो चली जाए, उसे कोरोना हो या ना उसे कोई गर्ज नहीं है। इससे ज़्यादा बेहिसी, इससे ज़्यादा फुल ऑफ तज़ादात हो सकते हैं? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो सुन लें, वज़ीर मजहबी अमूर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आवाम को कह रहे हैं आप जाएं। सुनें जी। मैं ख़ुद भी घर पे नमाज तरावीह पढ़ूँगा और अपने बच्चों के साथ डिस्टेंस पे और ये पसंद करूँगा और अपने जो दोस्त मुझसे ज़ाती तौर पर पूछेंगे उनको भी यही मशवरा दूंगा। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से। मेरी उम्र 75 साल है। इस 55 साल में पहली मर्तबा कराची में रहते हुए मैं गुज़श्ता 3 जुम्मों से मस्जिद में नहीं गया और इसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक के आम दिनों में भी और जुम्मों में नहीं जाऊंगा। हालांकि रमज़ान मुबारक में मैं मस्जिद के मुत्तसिल मकान में शिफ्ट हो जाता था और तरावीह के बाद भी दर्स देता था, फजर की नमाज से पहले भी दर्स देता था। मुझे तो ये समझ आ रही है कि जितने सरकारी आलिम दीन हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो वज़ीर हैं ये अब क्यों नहीं जाएंगे? इनको भी जाना चाहिए क्योंकि साइंस ने इस्टेब्लिश किया हुआ है कि कोरोना 50 से नीचे या 50 से ऊपर किसी को भी लग सकता है और किसी की भी जान ले सकता है।
تو اپنے لیے جو چن نہیں رہے وہ عوام کے لیے چن رہے ہیں یہ, اور جو اپنے لیے چن رہے ہیں وہ عوام کے لیے نہیں چن رہے. اس سے زیادہ تضاد کسی گورنمنٹ, کسی اسلامک ریپبلک کے اندر ہو نہیں سکتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمیں ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے جو اتنا ویک ہے کہ آج جب ڈاکٹرز نے ہنگامی پریس کانفرنس کی کراچی میں تو وہ پھٹ پڑے, انہوں نے بتایا کہ حالات یہ ہونے والے ہیں اس ملک میں ہماری گورنمنٹ کے ڈیسیژن کے بعد. یہ جو انہوں نے لاک ڈاؤن جزوی طور پہ کھول دیا, آج سندھ میں کراچی میں تاجر نکلے ہوئے تھے باہر, اور جو مساجد بھی کھول دی ہم تراویح کے لیے اور باقی کاموں کے لیے, یعنی کہ مساجد میں نماز بھی ہوا کرے گی اور عوام کا اجتماع ہوا کرے گا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب حالت یہ ہونے والی ہے اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا کہ سڑکوں پہ لوگ مریض ہوں گے, سڑکوں پہ لاشیں ہوں گی, اور ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ 55 سال کی عمر والے بندے کو ہم ٹریٹ کریں یا وینٹیلیٹر دیں, کوئی وینٹیلیٹر تو ہے نہیں اس لیول پہ, یا 35 سال والے کو لگائیں. ایکوپمنٹس نہیں ہیں, ماسک نہیں ہے, پاکستان پیتھیٹک میڈیکل سچویشن کے اندر ہے, ہیلتھ کے پیتھیٹک حالات ہیں, لیکن حکومت نے لاک ڈاؤن کھول دیا, مساجد کو کھول دیا. پریس کانفرنس میں کیا ہوا ذرا وہ سن لیتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن بہت اچھا شروع کیا تھا, دھیرے دھیرے وہ لاک ڈاؤن نہیں رہا, وہ بہت ہی مذاق رہا. اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ مذاق ہو رہا ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے, یہ کلیئر سن لیں. ہمارا بہت ہی ویک انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا پاکستان میں. ہمارے حکمران نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور ہمارے علماء نے بہت غیر سنجیدگی کا اور انسان کی جان سے کھیلنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے. جس طرح سے علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, اسی طرح سے یہ ڈاکٹرز کا پروگریٹو ہے کہ یہ بتائے کہ یہ کس جگہ پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ جو ایس او پیز پہ پورا نہیں اترتا اس مسجد کو بند کر دیں گے. سر وزیر اعظم صاحب, جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی, جب آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد تو بہت سارے لوگ بستر کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں گے, بہت سے لوگوں کو وینٹیلیٹر کی پرابلم ہو رہی ہوگی. لہٰذا جتنے بھی دکانیں یہ جو اسٹورز ہیں خدا را اس کو بند کریں. علماء سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ فیصلہ آپ واپس لے لیں. لے جی, رو کے کہا جا رہا ہے علماء دین کو بھی حکومت کو بھی, لیکن آبویسلی ہم علماء دین کو کچھ کہہ نہیں سکتے, حکومت سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عاطف میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آئی تھنک آپ اس پریس کانفرنس میں سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ لوگوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کا فیصلہ غلط ہے, علماء کرام نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں, کیا سچویشن ہے میڈیکل کی اس وقت, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے, بازار کھول دیے گئے, بزنس کھول دیے گئے, مساجد کھول دی جا رہی ہیں رمضان کے لیے, کتنے برے اثرات ہو سکتے ہیں, بتائیے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں موقع دینے کا. جیسا کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی اور ہم نے اس میں جو غور کیا, اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پہلے 1 مہینے میں 1000 مریض ہوئے تھے اور اب پچھلے 3 دن میں 3000 مریض ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے وہ پیشنٹس کی ہو رہی ہے. پہلے ہمارے پاس 1 ہفتہ پہلے غالباً 6 مریضوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ آج سیاہ دن ہے کیونکہ آج سب سے زیادہ مریضوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب پچھلے 2-3 دن سے 20, 22, 18 اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جو کرونا ہے, آپ نے سب کچھ بتایا اور بالکل آپ نے صحیح بتایا, یہ مرض 1 سے 1 آدمی کو نہیں لگتا ہے, یہ 1 سے 10 آدمیوں کو لگتا ہے. ایک آدمی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اگر اس میں کرونا کے جراثیم ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمپٹومیٹک ہو, اس کے اندر علامات نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہو, لیکن وہ جس جگہ پہ جائے گا, جس سے ہاتھ ملائے گا, جہاں جائے گا, جہاں کھانسے گا, جہاں تھوکے گا, وہاں سے یہ جراثیم پھیلنے کے چانسز ہیں. تو ایک آدمی صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جیسے کہ ٹی بی کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر گھر میں ہے تو وہ دوسرے کو لگا دے گا. یہ تو ایک آدمی 10 لوگوں کو لگائے گا اور 10 پھر 100 کو لگائیں گے, اور اس طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری دنیا میں کتنی تیزی سے یہ مرض پھیلا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جہاں پر بھی لوگوں کا اجتماع ہوگا, جہاں لوگ بہت زیادہ جمع ہوں گے, خواہ وہ کوئی بھی جگہ ہو, کسی بھی قسم کی جگہ ہو, irrespective of its piety اور irrespective of its religious اور irrespective of its trade affiliation, وہاں پہ یہ پرابلم کریٹ ہوگا. تو ہم نے جو مطالبہ کیا ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ڈاکٹر صاحب تھوڑا ذرا ویورز کو بتائیے, آپ بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے, بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے, میں سن رہا تھا آپ کی. ذرا لوگوں کو بتائیے کہ اگر یہ پھیل گیا یہ اجتماع ہونے سے یہ اگلے 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں, تو ہماری سچویشن کیا ہے, ہمارے ہاسپٹل کی سچویشن کیا ہے, ہوگا کیا؟ اگر یہ ذرا منظرنامہ پیش کریں تاکہ شاید علماء کرام کو کی نظر پڑ جائے, حکومت کی نظر پڑ جائے, دانش مندی کو عقل مندی کا مظاہرہ ہو جائے. تھوڑا بتائیے ذرا لوگوں کو. دیکھیں
جی دیکھیے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کتنا ویک ہے. ہمارے پاس کتنے ہاسپٹلس ہیں اور کتنے ہمارے پاس بیڈس کی کیپیسٹی ہے اور وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ اکوپڈ ہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے. اب تک تو چیزیں ہیں وہ اکا دکا ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی میں اس وقت بھی اگر کسی وقت وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی اپنے مریض کو ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کرونا نہیں تھا. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ تقریباً تمام ہاسپٹل جو ہیں وہ اپنی پیک ٹو کیپیسٹی ہیں جتنے کرونا کے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہر ہاسپٹل کرونا کا یا کووڈ کا ہاسپٹل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے خاص اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، خاص SOPs ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے خاص اسٹاف، خاص جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو پوری ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ تمام ہسپتالوں میں موجود نہیں ہے. جب یہ ہسپتالوں میں موجود نہیں ہوگا اور مریضوں کی تعداد بڑھے گی تو یہ مریض کہاں جائیں گے؟ کیا ہم ان کو سڑکوں پہ لٹائیں گے یا ہم ان کو کسی ایسے وارڈ میں لٹا دیں گے جہاں دوسرے مریض ہوں گے جو کہ نان کووڈ ہوں گے تاکہ وہ بھی کووڈ میں مبتلا ہو جائیں؟ کیا وہ ڈاکٹر جن کے پاس PPEs نہیں ہیں یا وہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ان کے پاس لازمی ہونا چاہیے وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے؟ ابھی جو چیدہ ہیں وہاں پر موجود نہیں ہے. تو جب یہ بڑھ جائے گا تو وہ ڈاکٹرز کس طریقے سے اس اکوپمنٹ کے بغیر کام کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ تعداد بڑھے گی اور یہ تمام ہاسپٹل آکوپائی ہوں گے، جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ایک دن میں 3000 مریض جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ان کا، تو یہ ڈاکٹرز بھی ظاہر متاثر ہونا شروع کریں گے. اور جب آپ کی آرمی، آپ کی ورک فورس جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر ان کا علاج کون کرے گا؟ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں اور اس کے لیے ایک بہت فکر اور بہت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑی خطرناک بات کی تھی پریس کانفرنس میں، آپ تمام ڈاکٹرز، آپ نے کہا کہ تھوڑا ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ اتنے کم وینٹیلیٹرز پہ کہ کس کو بچانا ہے کس کو نہیں بچانا. تھوڑا ایکسپلین کریں گے اس کا مطلب کیا آپ کا اس بات کا؟ جی دیکھیں، اس وقت بات یہی ہے کہ یہ ہمارے تو اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ڈھکی چھپی ہے. آپ نے اٹلی کے حالات دیکھ لیے، آپ نے فرانس کے حالات دیکھ لیے، آپ نے امریکہ کے حالات دیکھ لیے. ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ابھی وہ خدا نہ خواستہ صورتحال نہیں آئی، لیکن جیسے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کا پیک آتا ہے، جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ کراچی میں جو کووڈ سینٹر ہیں ان کے میرا خیال ہے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 75 سے 80 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں. اب جب اس وینٹیلیٹر کے اوپر اگر 80 میں سے آپ سب چھوڑ دیں، 80 مریض ہو گئے تو یہ وینٹیلیٹر بھر گئے. اگر ان مریضوں کی تعداد 100 ہو جائے گی تو ہمارے پاس 20 جو مریض جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوگی ان کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ پھر خدا نہ خواستہ کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم 50 سے نیچے والے کو وینٹ پہ ڈالیں اور جو 60 سے اوپر ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. بیٹے کو ہم بچا لیں اور باپ کو ہم جو ہے وہ وینٹیلیٹر سے ہٹا دیں. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سوچ کے جو ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان کے بھی، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو ویسے بھی جو ہے وہ وینٹ سے ہٹانا کتنا بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے. لوگ وینٹ پہ ڈالے رکھتے ہیں 6-6 دن، 8-8 دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ مہینوں ڈالے رکھتے ہیں. لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ اس پیشنٹ کو سانس آ رہی ہے تو وینٹ پٹا دیں. جی مریضوں کو ظاہر ڈالے رکھتے ہیں. تو اب اگر یہ نوبت آئے گی کہ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ، تو اب آپ سوچیں کہ یہ فیصلہ کتنا مشکل ہوگا. ڈاکٹر صاحب، یہ وینٹیلیٹر جو ہوتا ہے اس کے متعلق عام پرسیپشن یہ ہے کہ بہت کم لوگ اسے بچ کے واپس آتے ہیں، لیکن کیا کرونا کے اس کے اندر وینٹیلیٹر جو ہے وہ ایک نارمل بات ہے کہ اگر ایک بندہ سیویئر اس میں چلا گیا ہے ڈیزیز کے سٹیج کے اندر تو اس کو اگر وینٹیلیٹر لگے گا تو زیادہ پرسنٹیج مور دین 50% ہے کہ وہ بچ جائے گا؟ یا جس طرح عام انسان جو کرونا کا مریض نہیں ہوتا لیکن جو وینٹیلیٹر پہ آتا ہے تو اس کی شرح بڑی کم ہے کہ وہ بچ کے زندہ واپس آئے. وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ جی بالکل، اسٹیٹسٹکس یہی بتا رہی ہیں کہ جو وینٹیلیٹر پہ کووڈ کے مریض جاتے ہیں ان میں سے بہت کم پرسنٹیج ہے جو واپس آتی ہے ساری آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اچھا، یہ ہے یعنی کہ وینٹیلیٹر سے. اور یہ آپ نے بڑی الارمنگ بات بتائی ڈاکٹر صاحب. لیکن ابھی جیسے وزیر صحت تھیں میرے ساتھ پنجاب کی پچھلے دنوں پروگرامز میں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ لاک ڈاؤن کو کھولنے کو جسٹیفائی انہوں نے اس طرح کیا جو میں آپ کے سامنے آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ صرف وزیر صحت نہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور مجھے ان کی کریڈینشلز میں کوئی شک نہیں ہے اور بڑا اچھا کام بھی کر رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ تو ایک ایسا مرض ہے جو اب سب کو لگنا ہی لگنا ہے اور ہمیں اس کا ایک وہ مجھے لگا کہ وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شاید ہمیں اس کی امیونٹی ہرٹ بنانی پڑے گی اس کی، اور اس میں زیادہ خطرے کی بات نہیں. بہت کم لوگ جو ہیں وہ موت کے اس میں دوراہے میں آئیں گے اور پاکستان میں اس طرح ہلاکتیں نہیں ہوئی، اس طرح لوگ انفیکٹڈ نہیں ہوئے، چاہے ویدر کی وجہ سے. یہاں پہ کرونا پتہ نہیں کس طرح. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہاں پر اموات تو کم ہوئی ہیں، یہاں پہ انفیکشن تو کم ہوا ہے، تو کیا یہاں پہ مختلف مسئلہ ہے تھوڑا سا اس لیے لاک ڈاؤن نرم کر دیا جائے اسی وجہ سے؟
دیکھیے کامران شاہد صاحب، پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی بھی چیز ایویڈنس بیس نہیں ہے، یہ سب ہائپوتھیسس ہیں، اور آپ نے WHO کی جو لیٹسٹ گائیڈ لائن ہے ان میں انہوں نے سارے متس کو جو ہے وہ بالکل اس کو غلط قرار دیا ہے کہ یہ ٹیمپریچر سے نہیں ہوتا، یا یہ صرف اولڈ ایج میں ہوتا ہے، یا یہ گرمیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا، یا یہ BCG کی ویکسینیشن سے، اور ان کنٹریز میں جن میں ملیریا ہے ان میں جو ہے وہ امیونٹی کوئی ہوتی ہے نیچرل، تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ایویڈنٹ نہیں ہے۔ نمبر ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ ہرڈ امیونٹی بالکل ہوتی ہے، لیکن اس میں قباحت یہ ہے، دیکھیں ہم اپنی کیپیسٹی پہ کام کریں گے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم اس کرو کو فلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ظاہر جتنی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، بہت سارے بے شمار لوگ، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لیکن مثال کے طور پر اگر یہ 10,000 لوگ 10 دن میں متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ کہاں جائیں گے، لیکن اگر یہ 10,000 لوگ اگلے 2 یا 3 مہینوں میں متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ان کو ایبزارب کرنے کی، ان کو ٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہوگی، ہمارے پاس بیڈز اویلیبل ہوں گے کہ جس کے اندر ہم ان کو داخل کر سکیں، ہمارے پاس تیاری ہوگی۔ تو وی وانٹڈ ٹو میک دس کرو فلیٹ، جو ساری دنیا میں اس کے ٹریٹمنٹ کا جو ایک سنہرا اصول۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آ کے یہ مرض جو تھوڑا چینج ہوا ہے، اس کی شدت تھوڑی کم ہوئی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی TB کے انجیکشن بچپن کے لگوائے، ویکسینیشن کروائی ہوئی ہیں، یا یہاں موسم کی شدت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر عطا الرحمان نے بھی انٹرویو انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹڈی کیا اس کو، اس کے ماڈل کو، اس کے جینیٹکس کو، اس میں 9 چینجز پائی گئی ہیں جو چائنا سے جو اوریجنل نکلا تھا۔ آپ کو لگا کہ یہاں پہ کچھ چینج بھی ہے جس کی وجہ سے شدت کم ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس میں میرا خیال ہے کہ میں بغیر کسی ایویڈنس کے تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن دیکھیں وائرس کی ایک جو اوپر سے ہماری اسٹڈیز ہیں، وائرس یہ ہوتے ہیں کہ وائرس میٹیگیٹ ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ اپنا اس کے اندر میوٹیشن کا عمل ہوتا ہے، یعنی ایک وائرس اپنی شکل تبدیل کر دے۔ دیکھیں نا جیسے سارس تھا، پھر مرس ہوا، اب یہ کرونا ہے تو سب یہ ایک ہی خاندان کے، لیکن ان کی شکلیں اور ان کی افیکٹیوٹی جو ہے وہ بعض اوقات تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ لیکن یہاں BCG کے میں بات کروں کہ اگر آپ انگلینڈ کی اگزامپل لے لیں، بہت شمار ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پہ پاکستانی ہیں، اور وہاں متاثر ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، ان سب کی بھی تو BCG کی ویکسینیشن ہوئی تھی، تو کوئی انگلینڈ کے موسم سے ان کی امیونٹی پہ تو فرق نہیں پڑنا۔ تو ہم خالی اس وہم میں اگر رہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا میرے ساتھ رہیے، تاکہ جو آپ نے مطالبہ گورنمنٹ سے پریس کانفرنس میں کیا ہے وہی میں گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو کے سامنے رکھوں، اور شاید کوئی ایسی بات ہو جو میں پھر آپ سے رجوع کروں آپ سے پوچھنے کے لیے۔ ہمایوں اختر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، obviously بہت ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اور بہت سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے۔ اس موقع پہ میں نے پہلی دفعہ یوز کیا یہ لفظ، اس سے پہلے بھی میں ہمیشہ کا تعارف کراتا رہا ہوں کہ ہمایوں صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نے کس لاجک، کس عالمانہ ذہنیت کے تحت لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا ہے، بزنس کو کھول دیا ہے، اور تو اور مساجد کو کھول دیا، جہاں پہ درجنوں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، جوک در جوک آئیں گے۔ کل ہم نے ویڈیو بھی دکھائی، SOP پہ عمل ابھی سے نہیں ہو رہا، SOP پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ ایک اللاجیکل شرط رکھی گئی ہے کہ 50 سے اوپر والا بندہ جو ہے وہ نہ آئے۔ حالانکہ کرونا آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، 50 سے نیچے والے کو بھی لگتا ہے، اور نیچے والا جا کے اپنے گھر میں 50 سے اوپر والے کو بھی لگا سکتا ہے اگر وہ جائے گا باہر واپس آئے گا۔ کس لاجک کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ہمایوں صاحب؟ آپ کی ساری باتیں بالکل درست ہیں کامران۔ میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں ایک فائن بیلنس رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے بٹوین لائیوز اینڈ لائیولیہڈ۔ یہ دونوں بہت ہی مشکل چیزیں، لائفز بھی بہت ضروری ہیں، بے انتہا ضروری ہیں، اور جو ایک طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ پاکستان میں جو ڈیلی ویجر ہے یا جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتا ہے، جس کے پاس اس وقت گھر میں نہ پیسے ہیں نہ کچھ کھانے کو چیز ہے، تو اس وقت فارچونیٹلی، اور میں ان وجوہات پہ نہیں جانا چاہتا، آپ نے اور ڈاکٹر صاحب جو تشریف رکھتے ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے، سارا کا سارا ایویڈنس جو ہے، whether it is BCG یا کلوروکوئن یا ہائیڈروکسی کلوروکوئن یا ینگ ایج پہ کم متاثر ہوتے ہیں یا گرمی سے یہ وائرس جلدی مر جاتا ہے یا اس کی کوئی میوٹیٹڈ فارم ہے، یہ سب اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے جس کے بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ پاکستان میں، انڈیا میں، یہ ساؤتھ ایشیا میں، یا افریقہ لے لیں یا سینٹرل امریکہ لے لیں یا ساؤتھ امریکہ لے لیں، اس میں یہ وائرس اس ایکسپوننشل ریٹ سے گرو نہیں کیا جتنا باقی کے جو ملک ہیں دنیا کے جو متاثر ہوئے ہیں ادھر کیا ہے۔ اور اس سے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ بہت محتاط طریقے سے ہر صبح نیشنل کمانڈ کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کیا صورتحال ہے ملک کے مختلف حصوں میں، اور وہ ایک جس کو سمارٹ
لاک ڈاؤن کہا گیا ہے اس کے مطابق آہستہ آہستہ ایک بیلنس رکھ رہے ہیں لائفز اینڈ لائیولیہوڈ میں. ہمایوں صاحب، امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے بڑی اکانومی نہیں آئی جو 3 سال میں آئی ہے، اس سے بڑا امپلائمنٹ کا ہائیسٹ ریٹ نہیں ہوا اور اس سے بڑا لوئسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ نہیں ہوا جو امریکہ میں ہوا، لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے اپنے ڈاکٹرز کی مشورے کے اوپر پوری اکانومی کو ایک دن لاک ڈاؤن کرنے پہ، اور وہ بھی کھولنے پہ تیار نہیں ہیں. ڈاکٹر فوچی ہو یا کوئی اور ڈاکٹر ہو، وہ اس کی ایڈوائس کو لے رہے ہیں، وہ کسی پوپ کی بات نہیں سن رہے، وہ کسی دوسرے پولیٹیکل ایڈوائزر کی بات نہیں سن رہے، وہ کسی اور ادارے کی بات نہیں سن رہے، وہ صرف اور صرف ڈاکٹرز کی رائے سن رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہم فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، لیکن جو آپ نے فیصلے آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ان کے پاس اکوپمنٹ ختم ہو جائے گا، ول ختم ہو جائے گی، لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوں گے، لاشیں پڑی ہوں گی یا مریض پڑے ہوں گے، وینٹیلیٹر نہیں ہوں گے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. 50 سے اوپر والے کو لگایا 50 نیچے. اتنے سویر حالات جو آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، جو نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ کوئی عالم دین بتا سکتا ہے، نہ کوئی اور، اس کو آپ لوگ سیریسلی سن ہی نہیں رہے، کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. ہمایوں صاحب، آپ کی حکومت. میں کامران میں پھر ایک بار کہوں گا کہ برطانیہ میں یا اٹلی میں یا اسپین، یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو انفیکشنز کا ریٹ تھا اور ہاسپٹلائزیشنز کا جو ریٹ تھا اور انفارچونیٹلی جو اموات کا ریٹ تھا، وہ بہت ہائر تھا جو پاکستان میں دیکھنے پہ آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا بالکل بجا ہے، ہیلتھ کیئر پروفیشنل یہی ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے، جو کمیٹی ہے NCC، یہ نہ صرف پاکستانی سائنسدان اور ڈاکٹرز بلکہ دنیا کے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی جو انپٹ آ رہی ہے، WHO کی آ رہی ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہیں اور اس میں فلیکسیبلٹی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کدھر بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ رمضان میں اگر یہ تراویح کی وجہ سے کچھ کسی قسم کی کوئی ڈینجر نظر آیا تو امیڈیٹلی گورنمنٹ موو کرے گی. ہمایوں صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو اسی طرح بات کرنی چاہیے جس طرح ایک عام آدمی کر رہا ہے، کہ وہ مشورہ دے رہے ہیں، صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو باہر نہیں جاؤں گا، باہر جانا نہیں چاہیے، لیکن لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ دیکھ لیں. ہم نے اس سے پہلے مشرف صاحب کا دور دیکھا، بڑے اسرٹیو حکمران تھے. He gives the policy and implements it. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر یہ جو صرف مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورہ دینا کافی ہے اور he should assert his authority and give the decision، اور اس کو پھر جسٹیفائی بھی کریں کہ ڈیسیجن جو دے رہے ہیں. What's your take on it، ہمایوں صاحب؟ یہ نیشنل NCC جو ہے یہ تقریباً ڈیلی بیس پہ بیٹھتی ہے، اس میں صوبوں کی نمائندگی ہے، اس میں پاکستان کے اداروں کی نمائندگی ہے، NDMA کی نمائندگی ہے، حکومت پاکستان کی. اٹس ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر. میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ پرائم منسٹر تمام فیکٹس اور فگرز دیکھتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں اس کرائسس کے دوران. رائٹ. راجہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوالات 2 میں نے پوچھ رہے ہیں ضرور، لیکن میں ایک منٹ راجہ صاحب کو. راجہ صاحب، آج ڈاکٹرز جو ہے دل کھول کے اپنا دکھڑا بیان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جتنی تعویلیں دے رہے ہیں کہ ڈیلی ویجر ہے یا نہیں ہے، اگر انسان بیمار ہو جائے گا تو وہ کام کس طرح کرے گا، انسان مر جائے گا تو وہ کام کس طرح کرے گا، اور ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ختم ہو جائے گا جو آپ نے لاک ڈاؤن کھولا ہے. واٹس یور ٹیک آن؟ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں یا ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیونکہ حالات ڈفرینٹ ہیں، اموات کی انٹینسٹی یورپ جیسی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کھول دینا چاہیے، کر دینا چاہیے؟ محسن صاحب دیکھیے، سب سے جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر ہے. اگر کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، یہ ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ پہ جائے گی. اور گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگوں کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو، ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کو ہینڈل کر لیں، ٹیکل کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سینسیبلٹی، ان میں اویئرنیس کریٹ کرنا رورل ایریاز میں ہی بہت بڑا ایشو ہے. میری ایک رورل کانسٹیٹوینسی ہے، میری کانسٹیٹوینسی کے بیچ میں اگر آپ لوگوں کو دیکھ لیں
تو وہاں پہ لوگوں میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے, بالکل وہاں پہ ماسک نہیں ہے, وہاں پہ بالکل کوئی پریکاشنز نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت صحیح کہہ رہی ہے جو لاک ڈاؤن کھول رہی ہے اس وقت جزوی طور پہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی جو بات ہے اس پہ یقین رکھنا چاہیے, بالکل یقین رکھنا چاہیے. اور ہمیں ڈاکٹر, ہمارے پاس اگر یہ سسٹم, میں ڈاکٹرز کے ساتھ اگری کرتا ہوں. دیکھیں اگر کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے اور جو سچویشن ہے, کیونکہ اگر اب رورل ایریاز میں بھی یہ اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا اور کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ اسپریڈ ہو رہا ہے, تو اس کے بعد وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر ہمارے ریموٹ ایریاز میں بھی پیشنٹس آ رہے ہیں, اور میری اپنی ایویلیویشن تھی ویسے ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ, میں اگر اپنی لک ایٹ مائی کانسٹیٹوئنسی, میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آئی کیم اکراس 6-7 لوگ 8 لوگ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ دن پہلے کہ جن کو کورونا کا ایشو تھا. بٹ اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی کچھ ہمارے بھائی ہیں, میں زائرین کو بھی کہہ رہا ہوں, اور پھر کچھ ہمارے بھائی تبلیغی جماعت والے وہ پازیٹیو نکلے. اور اس کے بعد اگر وہ پازیٹیو نکلے اور وہ تبلیغ بھی کر رہے تھے, علاقوں میں پھر بھی رہے تھے, تو لوگوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگر ٹیسٹنگ سروس ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے, اور ہم پابندیاں اٹھوا رہے ہیں, تو بیسیکلی ہم ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, اور اس رسک میں ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی طرف جاتی ہے. بالکل. لیکن میں ایک بریک میں جاؤں گا, بریک واپس آپ کو ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھنا ضرور ہے. ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود, رایا صاحب موجود ہیں, اور میں کوشش کروں گا ایک بڑے ایمیننٹ اسکالر, ریلیجیس اسکالر کی بھی رائے لی جائے اس سارے معاملے کو لے کے, تاکہ ان سے بھی ہم ذرا علم و آگاہی حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال صرف یہی ہوگا میرا بریک سے آنے کے بعد, کہ حکومت پورا زور لگا کے یہ آرگومنٹ دے رہی ہے کہ یہاں یورپ والے حالات نہیں ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز یا جرنلسٹ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی آپ لاک ڈاؤن نہ کھولیں, مساجد کو نہ کھولیں, تجارت کو نہ کھولیں, بزنس کو نہ کھولیں, یہ بالکل ایک فضول بات ہے, کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے, وہ بھوک سے مر رہے ہیں, تو اس پہ بھی سوچیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ سوال کھڑا رہے گا بدرجہ اتم, اور آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اوپر حکومت کا یہ سوال ایک تلوار کی طرح ہے. میں چاہوں گا اس کا جواب ضرور دیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, کہ لوگ یوں بھی مر رہے ہیں یوں بھی مر رہے ہیں, تو کیا جائے. اور آپ کی پریس کانفرنس میں یہ بھی لگا کہ شاید ڈاکٹرز کہیں گیو اپ نہ کر دیں, بہت عنقریب سرنڈر نہ کر دیں جو حالات ہو رہے ہیں. تو اس پہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کا جذبہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت, یا ڈگمگا گیا ہے. ایک بریک لیں گے جی. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. آنظر وسلم کی ایک حدیث ہے, حدیث مبارکہ ہے, کہ انہوں نے اس خاتون کو تب تک تلقین نہیں کی کہ اس کے بچے کو کہ وہ شہد نہ پیے, جب تک آنظر وسلم نے خود اپنے پہ وہ اس کو اپلائی نہیں کر لیا, اور 3 دن تک جو ہے وہ انہوں نے بیسکلی ان کو تلقین نہیں کی, 3 دن تک خود شہد کو چھوڑا. تو یہ تو ہے وہ اعلیٰ درجہ جس کو ہم نے فالو کرنا تھا یا کرنا ہے. لیکن ہمارے حکمران جو ماشاءاللہ سارے 60 سے اوپر ہیں, اور ہمارے جو علماء دین ہیں, جید علماء دین, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگرچہ یہ بات اسٹیبلشڈ ہے جو میں نے آرگومنٹ دیا آج پروگرام میں, کہ 50 سے نیچے والے کو بھی کرونا کا اتنا ہی خطرہ ہے, لگنے کا بھی اور مرنے کا بھی جتنا 50 اوپر والے کا ہے. لیکن وہ حکمران جو ہے, جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں, پرائم منسٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں, سارے 60 سے اوپر ہے, نور القادری صاحب ہوں, وزیر مذہبی امور ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, جید عالم بڑے, وہ سب گھر بیٹھیں گے. لیکن 50 سے نیچے والے جو ہے وہ آ کے کرونا کو ایکسپوز ہو سکتے ہیں. بزنس میں بھی یہ پوزیشن ہے, مساجد میں بھی. ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ سے سوال یہ کہ آپ کنونس نہیں کر پا رہے حکومت کو. حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب نہ اتنا بڑا خطرہ ہے جتنا یورپ میں ہے, تو آپ ہم سے یہ کیوں بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن جو ہے اس کو سخت کیا جائے, مساجد جو ہے وہ بند رہنے دی جائے, اذانیں ہوں, لمیٹڈ لوگ آئیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کنونس نہیں کر پا رہے ان کو ڈاکٹر صاحب. جی میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف مساجد کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ہر طرح کے کانگریگیشن کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ سپر مارکیٹس ہوں, چاہے وہ اسٹورز ہوں, چاہے وہ بازار ہوں, چاہے وہ ٹھیلے ہوں, چاہے وہ آفیسز ہوں, چاہے وہ فیکٹریز ہوں. جس جگہ پہ بھی لوگوں کا ایک دوسرے کے قریب ملنا جلنا ہوگا, وہاں پہ یہ پرابلم بڑھے گا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم کنونس نہیں کر پا رہے. ظاہر ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ کنونس ہیں. ابھی جو آپ نے ہمایوں اختر صاحب نے بات کی تو ہی از کوائٹ کنونسڈ, لیکن ظاہر ہے کہ ایک حکومتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میرا خیال ہے انہوں نے ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بٹ ان سائڈ ہی از ٹو می ہی سیمز نہیں. میں ہمایوں صاحب سے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر پاکستان جو پالیسی دیتے ہیں, اور ہمایوں صاحب بھی ریفر کر رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ جو این ڈی اے چل رہا ہے وہ بالکل وہ روز دیکھتا ہے, پوری دنیا سے انپٹ آ رہا ہے, اور اس کے حساب سے انہوں نے ایک طرح سے جسٹیفائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے حساب سے ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہیں, اس لیے ہم نے ٹو کوٹ ہم ڈیلی ویجر کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ مر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مرنے والے قریب تو کچھ بتائیں نا, جو غریب مر رہا ہے کیا کرے, آپ کی اگر ایڈوائس مان لی جائے تو مرے گا وہ تو غربت سے. دیکھیں میں آپ
جی میں دیکھیں آپ سے عرض کروں، پہلی چیز تو یہ کہ کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں گے؟ خدا نخواستہ جو صورتحال اٹلی یا فرانس میں، یا ہم اس کو پہلے ہی وی شوڈ نیپ دا ایول ان دا بیڈ، جیسے کہ کوریا نے کیا یا سنگاپور نے کیا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی اسٹیٹسٹکس یہ بتائیں گے کہ اس پچھلے 1-1.5 مہینے میں جب سے کورونا ہے، شاید آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹک ہو، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، کہ کتنے لوگ بھوک سے مر گئے پاکستان میں؟ Can you give me a single example of a person who has died because of hunger? میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ پاکستان الحمدللہ وہ ملک ہے جہاں چیریٹی اتنی ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا، ہر شخص خیال کرتا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، اپنے پڑوسی کو دیکھتا ہے، کم یا زیادہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ 200 سے زائد لوگ کورونا سے مر چکے ہیں۔ تو اب آپ کمپیریزن کر لیجئے۔ دوسری چیز آپ نے اس وقت مجھ سے یہ کہی تھی کہ ڈاکٹرز کے حوصلے تو پست نہیں ہو رہے غالباً، تو کیا میں اس کا جواب دوں؟ جی ضرور۔ جی دیکھیے، ڈاکٹرز کے حوصلے تو پست نہیں ہے، ڈاکٹرز تو کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری داستانیں آتی ہیں، بہت ساری کہانیاں آتی ہیں کہ جناب اس نے یہ کیا، وہ فلاں جگہ گیا، وہ گیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک طرف سے صرف گولیوں کی بوچھاڑیں آ رہی ہیں اور یہ نہ پتہ ہو کہ دشمن کہاں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے جو سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوگا، آپ اس سپاہی کو کیا کہیں گے؟ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں خصوصاً، وہ اسی سپاہی کی طرح ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ کون سے مریض کی چھینک اور کھانسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ جراثیم آئیں گے۔ آپ اس ماں کا تصور کریں جس کا 2 مہینے کا بچہ ہو اور وہ اس کو چھوڑ کر اس کو دودھ نہ پلا سکتی ہو کیونکہ اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ کووڈ وارڈ کے اندر ہے۔ آپ اس باپ کا تصور کریں جس کا 6 مہینے کا بچہ اس کے سامنے کلکلاتا رہے کہ اس کو باپ گود میں اٹھا لے، لیکن وہ اس کو اپنے سسرال بھجوا دیتا ہے تاکہ اس کے بچہ کووڈ سے متاثر نہ ہو۔ وہ اپنے باپ اور اپنی دادی اور اپنی نانی کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہ ہماری فورس ہے جو عمر کے اس حصے میں جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور جن کے والدین الحمدللہ زندہ ہیں اور 50 60 70 سال سے اوپر ہیں۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ اس چیز کا تصور کریں، اور جب وہ نکلتا ہے 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے، میں آپ کو اس مائک کے سامنے کسی بھی شخص کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ماسک جو سرجیکل ماسک ہے، یہ تو ایک عام سا ماسک ہے، اس ماسک کو لگا کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، اور اگر N95 کو لگا کے کوئی 10 منٹ بیٹھ جائے تو مجھ سے آپ بتائیں کہ وہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے نکلتا ہے گھر سے، اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو پولیس والے روکتے ہیں ناکے پہ کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو۔ دیر از نو سیپریٹ لین فار دا ڈاکٹرز اینڈ دا پیرامیڈیکل اسٹاف ٹو ٹریول تھرو۔ ان کو اسی لاک ڈاؤن میں سے نکلنا پڑتا ہے، اسی بیریئر سے آدھا گھنٹہ کھڑے رہنا پڑتا ہے جب وہ 6 گھنٹے کووڈ وارڈ میں یا 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے نکلتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے سڑکوں پر کہ یہ میں مریضوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں اور میرے سامنے جو ہے وہ 70 مریض پڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ راستے میں نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جی فلانے اسٹور کے اوپر لوگ مکھیوں کی طرح بھن رہے ہیں، یا وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیلوں پر اور جو ہے وہ دکانوں کے اوپر اور دودھ کی دکان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر پلے پڑ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہ وہ نہیں سوچے گا کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا اور یہ سارے مریض ان میں سے اگر 10% بھی آ جاتے ہیں تو میں ان کا کیسے خیال رکھ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹرز کا تو حوصلہ بہت بلند ہے الحمدللہ، وہ تو کھڑے ہوئے ہیں بغیر اسلحے کھڑے ہیں۔ تو ہمایوں صاحب جو گفتگو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹرز کی بھی ویری ویل آرٹیکولیٹ آپ نے بات کی۔ ہمایوں صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ خدشہ یہ ہے کہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کی حکومت کی پالیسی سے کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے پاؤں تلی زمین نکل جائے، اور ان کے پاؤں تلے کیا نکلے ہم سب کے نہ نکل جائے، خدا نہ خواستہ۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو قوم ہے، یہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کو بے انتہا اپریشیٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور میرا بس چلے تو ان سب کو بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ یہ کرائسس دور کرے تو ایک میڈل دینا چاہیے اجتماعی طور پہ ان سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ اس وقت ساری دنیا میں، اب یقین کریں، چین میں دن رات صبح شام اسپیشل فلائٹس جاتی ہیں، ایئر فورس کی فلائٹس ہوں، PIA کے جہاز جاتے ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اس وقت گھوما جا رہا ہے کہ اس وقت اپنے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی کو اپ گریڈ کیا جائے، جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کا پروٹیکٹیو گیئر، ان کے ماسک، ان کی زندگی۔ سر لیکن وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو آپ سیریس لے رہے ہیں ہمایوں صاحب، وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوگا اور رش کم ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے ہمایوں صاحب ایک چیز اور رکھنا چاہ رہا ہوں، کائنڈلی اس کو رسپونڈ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ غامدی صاحب ہیں، ذرا وہ آپ کی حکومت کے ڈیسیژن کے اوپر کیا بات کرتے ہیں؟ غامدی صاحب بہت وارم ویلکم۔ ساری دنیا میں جہاں مسلمان ممالک ہے، سعودی اور ٹرکی، ایران تک، وہاں پہ مساجد میں تراویحوں کو بند کر دیا گیا، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے کرونا سے ریگارڈلیس ہو کے کہہ دیا کھول دیا جائے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ بینگ عالم دین؟ دنیا بھر میں اتنی ماہرین اس کے بالکل برخلاف رائے دے رہے ہیں
یہ بات کسی طرح سمجھی نہیں جا سکتی کہ 3-3 فٹ کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوں، پچھلی صف میں 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں. پہلے کرونا وائرس کا مسلک تو معلوم کر لیں کہ وہ کس طرح حملہ آور ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں تو پہلے دن سے یہی کہتا رہا ہوں کہ اس معاملے میں فیصلہ کسی سیاسی مفاہمت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، یہ طبی ماہرین کی رائے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. دنیا بھر میں لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، حرمین بند ہوئے ہیں، مسجدیں بند ہوئی ہیں. رمضان میں تراویح ایک نفل عبادت ہے، افضل یہی ہے کہ وہ گھروں میں پڑھی جائے. مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پر کیسے عمل درآمد ہوگا. غامدی صاحب، آپ کیا مسلمانوں کو مشورہ دیں گے؟ آپ بڑے جید عالم ہیں، آپ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اسپیشن کے لیے کہ رمضان میں وہ کریں کیا حکومت کی گائیڈ لائن کے ریگارڈلیس آف دیٹ؟ ان کو گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، اللہ کی یاد سے اللہ کے سامنے سربسجود ہو کے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ تراویح کی نماز اصلاً گھر میں پڑھنے کے لیے ہے. یہ تہجد کی نماز ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھڑی میں پڑھتے تھے. یہ تہجد کے وقت پڑھی جائے گی تو زیادہ اجر کا باعث بنے گی. اس وقت تو موقع ملا ہے لوگوں کو کہ وہ تہجد کے وقت اٹھیں اور یہ نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، زاری کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے زمین کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک جگہ مسجد بنا دی گئی ہے. تو ہم جہاں چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ اخلاق، شریعت، دین سب کا تقاضا ہے یہ کہ ہم اپنی بھی جان کی حفاظت کریں اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ نہ بنے. یہ تو ایک جرم بن جائے گا اگر ہم دوسروں کے لیے. اچھا غامدی صاحب، یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے علماء کرام کے ساتھ، اس کے نتیجے میں جو خدا نہ خواستہ اگر اموات ہوتی ہے تو کیا ذمہ داری علماء کرام پہ ہوگی، حکومت پہ ہوگی، حکومت وقت پہ؟ سب پہ ذمہ داری عائد ہوگی جو اس میں شریک ہوئے ہیں. سب کو اللہ کے حضور میں توبہ زاری کرنی چاہیے. ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جن میں حکومتوں کو بھی اپنے فیصلوں کی بنیاد علم و عقل پر رکھنی چاہیے، اور علماء کے لیے بھی صرف اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے. اللہ انہیں توفیق دیتا تو وہ خود رہنمائی کرتے، مسجدوں سے یہ اعلان کرتے کہ لوگ گھروں میں رہیں، اور حکومت کے جو بھی اقدامات ہیں یا طبی ماہرین کے مشورے ہیں ان پر پوری دیانتداری کے ساتھ عمل کریں. اس وقت جو درمیانی راستہ نکالا گیا ہے، نہ وہ احتیاط ہے، نہ وہ بے احتیاطی ہے، نہ اس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ خیری سمجھ میں آ رہی ہے. میں تو بالکل حیران ہوں کہ یہ کیا فیصلہ کیا گیا. غامدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی کلیئرلی بات کی، اور آبویسلی آپ کا نقطہ نظر جو بڑا ویٹیج رکھتا ہے، لیکن حکومت شاید اس بات کو بھی سننے کو تیار نہیں. ایک بریک لوں گا جی میں. کرونا کرائسس انشاءاللہ چلا جائے گا، لیکن حکومت کو اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اور انفلوئنشل گروپس ہیں، ان میں جرنلسٹ ہوں، علماء دین ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، یہ سب جواب دہ ہوں گے تاریخ کے بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی. جو یہ ڈیسیژنز کر رہے ہیں، خاص طور پہ حکومت تو سب سے زیادہ جواب دہ ہوگی نا، جتنے بھی یہ فیصلے کر رہی ہے اس اہم ترین کرائسس کو لے کے، زندگی کے لوگوں کے جان و مال کا مسئلہ ہے جس میں. کل تک دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.